पर्सन हैं, वो चीजों को हिला सकते हैं, उनको जमा सकते हैं। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी के ऊपर भी तो बात करें जरा। तलत साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की और एमक्यूएम की है, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत की है। मगर इंतहाई बदकिस्मती तलत साहब ये रही है कि माजी में और आजकल हमेशा वो पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, लीग का कोई भी ग्रुप हो, या एस्टेब्लिशमेंट की रिप्रेजेंटेटिव कोई भी पावर हो, वो हमेशा क्या करते हैं कि शुरू के 2-3 साल एक हनीमून पीरियड गुजारते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ सिंध में, और वो समझते हैं कि उस पीरियड में हम इनको किसी तरह मनोवर कर लेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, उनको राजी करेंगे, उनकी शरायत मानेंगे, नतीजतन वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। 2-2.5 साल में उनका जी भर जाता है, और जब वो हालात इंतहाई खराब हो जाते हैं तब वो लोग हरकत में आ जाते हैं और सिचुएशन डिस्टेबलाइज हो जाती है। उसमें देखें कराची में बुनियादी वजह यह भी है कि जो पुलिस है कराची में तलत साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 2000 से लेके आज तक 2011 तक पुलिस में जो लोग भर्ती हुए हैं उसमें 60-70% लोग वो हैं जो खुद क्रिमिनल बैकग्राउंड रखते हैं। वो लोग बैठे हुए थानों पे और पुलिस चौकियों पे इंचार्ज बनकर, उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही। स्क्रीनिंग होती, उनका बैकग्राउंड देखा जाता, उनके पास जो हथियार हैं वो रात को दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं। और कराची पोर्ट जो है, उस कराची पोर्ट के जरिए बिलियंस का असला आता है। इसीलिए देखें कि मंटर साहब भी परेशान हो जाते हैं कराची के हालात पे, और विकी लीक्स पे भी आ रहा होता है कि हमारे एम्बेसडर, अमेरिकन एम्बेसडर साहब के पास कौन जाके एहतजाज करता है कि कराची में हम आइसोलेट हो चुके हैं। इसलिए इन तमाम हालात को जब आप देखेंगे तो पीपल्स पार्टी इब्तदाई तौर पर 88 में जब मोहतरमा थी तब भी, और 93 में जब अब्दुल्ला शाह थे, उससे पहले कायम अली शाह थे, और आफ्ताब शोबान मीरानी साहब थे, और अब फिर कायम अली शाह हैं। ये तमाम लोग पहले जाते हैं, पहले जाके तमाम शरायत कबूल करते हैं, पहले बैकफुट पे जाते हैं और सोचते हैं कि हम इनको चला लेंगे। एक स्टेज के बाद वो कहते हैं कि हम आनी हाथ लेके निकलेंगे। उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है, और वही रवैया अब पीएमएलएन ने इख्तियार किया जब उन्होंने भी उनके साथ निगोशिएट किया। इमरान खान साहब को पीछे हटना पड़ा। तमाम जो पार्टीज हैं वो इब्तदाई तौर पे बेनिफिट लेने के लिए वो बैकफुट पे चली जाती हैं और डिफीटेड मेंटलिटी शो करती हैं। बिलोर साहब, जरा मुस्तकबिल की अब बात करें कि इसको रोकने के लिए हुकूमत वक्त की क्या जिम्मेदारी, क्या इकदाम करने चाहिए? आपकी पार्टी की तरफ से ये स्टैंस रहा है कि अगर आपसे हैंडल नहीं होता, यानी हुकूमत से हैंडल नहीं होता, रेंजर से हैंडल नहीं होता, आर्मी कॉल इन कर लें। पीपल्स पार्टी की तरफ से बयान 12 आ चुके हैं कि आर्मी को कॉल इन नहीं करना। अब इसको रोकना किस तरह है? देखिए जी, मैं तो 1-2 बातें करता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात मैं पहले कहता हूँ, जो बलीजो साहब ने कहे है वो तो बिल्कुल 100% करेक्ट की है कि हनीमून के लिए आते हैं ये लोग, पैसे में से कमा के फिर ये बाहर निकल जाते हैं। अब मैं ये समझता हूं कि इसमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि कराची को डीवेपनाइज करना चाहिए। बिल्कुल डीवेपनाइज करना किसने बिलोर साहब? आर्मी आएगी तो करेगी। आर्मी नॉट फॉर द एक्शन, आर्मी नॉट फॉर द एक्शन, आर्मी इज आवर आर्मी, आवर पाकिस्तान आर्मी। वी हैव गॉट इन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन कॉल द आर्मी एंड टेल देम कि भाई ये डीवेपनाइज करें, एक्शन करें या करें। दैट अकॉर्डिंग टू लॉ वी कैन डू इट। पाकिस्तान आर्मी को अपने कह रहे हैं कि कोई इंडियन आर्मी को तो नहीं कह रहे। पाकिस्तान आर्मी आए, डीवेपनाइज इनको करे, सबको, हमारी पार्टी को भी करे, इनको भी करे, सबको डीवेपनाइज करे। अब हमारे यहाँ ये नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो जो पुराना निज़ाम था कमिश्नरी का, वो निज़ाम लाया जाए और डिप्टी कमिश्नर का निज़ाम आएगा। अब देखें, हम मैंने बात की तो ये कहते हैं कि ये कैसे ला सकते हैं। अबे भाई, पाकिस्तान के हर हिस्से में आ गया है, और आपके कराची सिंध जो है वो क्या आसमान से उतरा हुआ है कि सिंध में नहीं आएगा कमिश्नर निज़ाम? कमिश्नर निज़ाम आए और ये डीवेपनाइज किया जाए, और इंशाल्लाह आई थिंक एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। जी वराय साहब, तो आपके पास का फिर नहीं है, इतना बड़ा मैंडेट है, आप डीवेपनाइज नहीं करते। आपका कोलिशन पार्टनर कह रहा है कि आर्मी को बुला लें, आपके बस का रोगे नहीं होगा आपसे। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है किया होगा ना पहले भी ऐसे वाकयात होते रहे और कंट्रोल होते रहे हैं, और पॉलिटिकल नहीं, इसी दौर में, साबका दौर में भी। अब जो पुलिस का वो जिक्र कर रहे हैं, जो पुलिस का वो जिक्र कर रहे हैं, वो तो फिर वो तो एमक्यूएम के दोस्त जो है वही उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ थे, तो वही भर्ती करवाते रहे, वो साफ क्यों नहीं बात करते? लेकिन जहां तक आज का तल्लक है, गवर्नमेंट जो है वो रेंजर्स भी वहां है, उसके बाद पुलिस है, उसके बाद हम पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहेंगे, और गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले रही है। और इंशाल्लाह पहले भी हालात खराब होते रहे, लेकिन कंट्रोल हो जाता है। हम भी आज भी इंशाल्लाह हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन
میں پولیٹیکل پارٹیز کا جو بالخصوص جو سب سے بڑی جماعت ہے وہاں MQM، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑا رول پلے کرنا چاہیے اور اپنی پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ ہے، ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے اپوزیشن میں بیٹھنا اپنی جگہ، لیکن کراچی کو پرامن بنانے کے لیے ان کو گورنمنٹ کے ساتھ تعاون سیاسی کرنا چاہیے۔ ریکنسیلیشن کو آپ نے سیاسی لیبارٹری کے اندر 3.5 سال ٹیسٹ کر لیا، نتیجہ ٹھیک نہیں نکلا، ریکنسیلیشن سے نہیں ہو پائے گا۔ مشرف صاحب، یور ٹیک آن، آرمی کو آپ بلوا لیں، ڈی ویپنائز کر دیں۔ دیکھیے، ڈی ویپنائزیشن بالکل متحدہ کا ڈیمانڈ ہے۔ زیادہ تر ویپن جو ہیں پختونخوا ایریا میں بنتے ہیں، خیبر پختونخوا میں، اور ادھر ہی سب سے زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور یہ ویپنز کی وجہ سے وہاں سے شروع کریں، پنجاب میں لے آئیں، پھر اس کے بعد بلوچستان میں، اس کے بعد سندھ میں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں پورے ملک میں۔ جب تک آپ ڈی ویپنائزیشن نہیں کریں گے، کبھی بھی ایک شہر میں نہیں کر سکیں گے۔ اور ان کا تو وہ ہے کہ جی یہ ہمارا ویپن جو ہے ہماری باڈی کا حصہ ہے، یہ تو ہمارا زیور ہے، یہ تو پہن کے گھومیں گے، ویسے بھی ہر جگہ گھومتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کمشنری نظام 1832 پہ آپ واپس جانا چاہ رہے ہیں، انگریزوں کی غلامی، کہ ایک ڈپٹی کمشنر وہ سب کو کنٹرول کر لے گا، پولیٹیکل پارٹیز کو دبا دو، پولیٹیکل موومنٹ کو، ڈیموکریٹک موومنٹ کو دبا دو، اور جو کہ عوام کا بیسک جو گراس روٹس کا حق ہے، لوکل باڈیز الیکشن، اس سے دور۔ سب سے بڑا حق تو جان کا ہے نا، ان کا سب سے بڑا حق تو جان کا ہے نا۔ جان کا مال وہ دیکھیے، اگر لوکل باڈیز آ جائیں، نیو یارک، لندن، ٹوکیو، اینی ویئر ان دا ورلڈ، یہ لوکل باڈیز کے پاس ہوتا ہے، وہ جو ہوتی ہے ٹوکیو میں اس طرح نہیں ہوتا، نہیں، میئر ہوتا ہے، میئر اینڈ دا پولیس از انڈر دا میئر، اور اس لیے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ٹوکیو تک ایک اور ایگزامپل ہے، ابھی تو ٹوکیو کا آپ نے ذکر کر نیو یارک بھی ہے، تو وہاں پہ بھی یہ گینگ آف نیو یارک جو ہے وہ کیا نام ہے، ایوری ویئر دیز گینگز، لندن میں بھی گینگز ہیں، آئرش مافیا ہے، یہ، مگر وہ جب میئر ہوتا ہے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ آرمی کو آرمی کو بلا دیں، آرمی کو انوالو کریں۔ انکائنڈ کٹ جو بلور صاحب نے کیا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب ہمارے سے ڈرتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہادر، بہت نیک، بہت امپارشل، اور انہوں نے سپیریئر جوڈیشری کو ایک بالکل آزاد کر دیا ہے۔ وہ نہ ہم سے ڈرتے ہیں، نہ ہم اتنے وہ ہیں کہ یہ قسم کا ریمارک نہ کریں۔ اور تیسرا جو ابھی آپ سوال کر رہے تھے، آرمی کو انوالو، آرمی کو بالکل کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، بلور صاحب بھی کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں، آرمی کو یہ پاکستان پیپل پارٹی بلا سکتی ہے، پروونشل گورنمنٹ بلا سکتی ہے، بشرطے جو طریقہ ہے، the provincial government having failed request the Pakistan Army to come in aid of civil power. یہ under the constitution یہ ہے۔ سب سے پہلے provincial government کو admit کرنا ہے کہ ہم فیل ہوئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے آرمی کو ریکویسٹ کرنا ہے in aid of civil power under the constitution، آئیں وہ کریں اگر یہ لوگ کرتے ہیں۔ مگر وہ تو بعد کی بات ہے، آج رات آرڈر دے دیں کہ یہ جو بیچارے کراچی کے لوگ مارے جا رہے ہیں، جو کہ زیادہ تر متحدہ قومی موومنٹ کے ہیں، ان کو آپ روکو تو صحیح، مگر متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کو نہیں روکتے تو پاکستان کے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور پاکستان کا خون ہے کہ کراچی کی گلیوں میں جا رہا ہے، پاکستانی خون کو بچایا جائے۔ جہاں تک ان کا ہے نا کہ فیل ہو جائے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں فیل، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، ایک منٹ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، جو کانسٹیٹیوشن میں الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ فیل ہو جائے، وہ یہ ہے کہ اپنی ایڈ میں جب بھی بلانا چاہے، یہ فیل کا تو انہوں نے خود ہی لیکن میں اس سے بڑا حل بتانا چاہتا ہوں۔ اس کا کراچی جو ہے بہت بڑا آبادی کا شہر ہے، اس کو اس سے بہتر حل یہ ہے کہ ہم اس کو مختلف ضلعوں میں تقسیم کریں تاکہ مختلف انتظامی یونٹ بنے اور وہاں کا انتظام آسان ہو، اور جہاں یہ کہتے ہیں کہ وہاں خون خرابہ ختم ہو، یہ بھی اپنے ساتھیوں کو اپیل کر دیں کہ ذرا مہربانی کریں، اس ملک پر مہربانی کریں اور امن و امان رہنے دیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انتظامی یونٹ ہم چھوٹا کراچی کے کر دیں، اس کو 5 ضلعوں میں ڈیوائڈ کر دیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا حل ہے۔ بہت اچھا حل ہے، میں اس سے بھی بڑا حل آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن اب پولیس تو سیدھی ہوتی نہیں ہے وڑائچ صاحب آپ سے، تھانے کا ایس ایچ او تو آپ سے سیدھا ہوتا نہیں ہے، یہ آپ نے اس کو انتظامیہ کا ڈویژن ملے، اچھا حل ہے، قابل عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیٹ می بلور صاحب ہیڈ اے پوائنٹ، جی گو اہیڈ بلور صاحب۔ یہ جو ہے نا اپنا ابھی اگر آپ پوچھیں نا جو جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان 4 دنوں میں، تو مشدی صاحب اور ان کے MQM والے یہ کہیں گے کہ تقریباً 80 سے زیادہ ہمارے ہیں، 100 میں سے باقی 20 دوسرے ہیں۔ صحیح فگر دیکھ لیجیے نا، میں نے بتایا یہ ان کا ہمیشہ طریقہ کار ہی یہی ہے
MKM والوں کا. اینی ہاؤ جو بھی شہید ہوئے ہیں، پاکستانی شہید ہوئے ہیں، مسلمان شہید ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے دکھ ہے ہمیں. وہ پارٹی ہماری کے زیادہ شہید ہوئے ہیں، ان کے کہتے رہے جو مرضی ہے ان کی کہتے رہے، تو خدا تو جانتا ہے سب کچھ. یہ جو مرضی ہمیشہ کہتے رہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ورائی صاحب نے یہ کہا ہے کہ فار دی ہیلپ آف دی پروونشل گورنمنٹ ہوتا ہے، ناٹ اے فیلئر آف دی پروونشل گورنمنٹ کبھی نہیں ہوا. لیکن اس میں میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کہہ فرما رہے ہیں نا کہ چیف جسٹس صاحب یا میڈیا، میں کہتا ہوں ٹوٹلی میڈیا. آج میں میڈیا سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے میں نے دوسرے ٹی وی پہ کہا تو انہوں نے کہا جی اتنا انٹیلیجنٹ آپ لیڈر کوئی اور ہو تب وہ کریں گے. میڈیا جس طرح الطاف حسین صاحب جو میرے بڑے بھائی کے دوست ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، وہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو جتنے بھی میڈیا والے ہیں، ٹوٹلی میڈیا، ایوری ون آف دیم A to Z اس کو نشر کرتا ہے لائیو. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی تقریر یا پرائم منسٹر کے کسی جلسے کی تقریر یا کسی جگہ کی تقریر کبھی کسی ایک ٹی وی والے نے A to Z ابھی نشر کیا ہے؟ کس طرح ڈرتے ہو آپ لوگ؟ ہوتی ہیں تقریر، لیکن میں آپ کا نقطہ سمجھ گیا. ان کی ہر تقریر نشر کرتے ہیں آپ لوگ ٹی وی والے. آپ لوگ اس طرح ڈرتے ہیں. آپ بھی اپنے لیڈر سے ان کو بلا کے پریس کانفرنس کروائیں اسفند صاحب سے، ہم بھی نشر کرتے ہیں ان کو کہیں تو صحیح کہ پریس سے بات کریں. بشدی صاحب ہیز ٹو ریسپونڈ ٹو دس. بالکل جی، دیکھیے نہ تو میڈیا کسی سے ڈرتا ہے. اللہ کے فضل سے آج پاکستان کا میڈیا سب سے بہادر، سب سے آزاد، سب سے شفاف پاکستان کا میڈیا ہے، اور ہر جگہ وہ جاتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور یہ الزام لگانا کہ وہ الطاف حسین صاحب سے ڈرتے ہیں، اگر کوئی اور لیڈر اتنا عقل مندی کی بات کرے، اتنی ویژن کی بات کرے، اتنے دور اندیشی کی بات کرے، پاکستان کو بچانے کی بات کرے، پاکستان میں یکجہتی کی بات کرے، پیار محبت کی بات کرے، ساری قوموں کو اکٹھا کرنے کی بات کرے، پروونشل اٹانومی کی بات کرے، کرائسس کے لیے بات کرے، مہنگائی کے خلاف بات کرے، تو ہر میڈیا کا چینل ضرور دکھائے گا، جیسے کہ الطاف حسین بھائی کو وہ دکھاتے ہیں. اور اس لیے پبلک دیکھتی ہے تو اس لیے دکھاتے ہیں. اس کے میڈیا کا کیا رول رہا ہے؟ اس کے اوپر جرنیل کی حیثیت سے میں آؤں گا. یہ کہا آپ نے، انہوں نے کہا یہ نہیں کہا. کتنی ہوشیاری کی بات ہے. کوئی بھی دنیا میں وردی نہیں پہن سکتا. آپ کو 18 سال سے 20 سال کا ہونا پڑتا ہے، پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جانا پڑتا ہے، پورا کورس کر کے ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں. پہننے کے لیے آپ کو ایک سیٹ طریقے سے I know it. Pehla sahab, I know it. I was in 30th long course. Please, for God's sake, don't tell me. Don't. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا اس کو یہ پلیجر صاحب آرمی کو بولا. جی گو ہیڈ. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس تمام مسئلے کا حل ہے ڈی ویپنائز کرنا کراچی کو. یہ دیکھیں، آپ کو کلکس کلان سے یا آپ ریڈ بریگیڈ فیکشن سے یا آپ LTT سے، تامل ٹائیگر سے آپ بات چیت کر کے مسئلے کو حل نہیں کر سکے گے نا. ان کے خلاف ایک آپریشن کی ضرورت ہے. کراچی میں کرمنلز ہوں، پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ لوگ ہوں، ان کو آپ جب لینینسی دیں گے، ان کو جب آپ کنسیشنز دیں گے تو وہ یہ سمجھ لیں گے کہ آئندہ ہم اس سے بڑھ کر کارروائی کریں گے، ہمیں مزید کنسیشنز ملیں گی. اور جب عدالتوں میں ان کے مقدمے جائیں گے، آپ مقدمے وتھڈرا کریں گے ٹیررسٹ کے خلاف، اور جب ان کے خلاف کوئی گواہی دینے نہیں جائے گا، اور جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہوں گے ان کے مرڈرز ہو جائیں گے، کولڈ بلڈڈ مرڈرز ہوئے کراچی میں ٹیررسٹ کو گرفتار کرنے والے آفیسرز کے. تو جب ان کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اور صرف بات چیت ہوتی رہے گی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے اکاؤنٹیبلٹی اپنی جگہ، بات چیت اپنی جگہ. یہ وڑائی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ کراچی کو 5 اضلاع میں سینٹرل، ملیر، لیاری، ابراہیم حیدری اور گداب میں تقسیم کیا جانا چاہیے. یہ تو زبردست بات ہے. مگر ڈی ویپنائز کرنے کے لیے کون کرے گا؟ کیا وہی پولیس کرے گی جس کو 2000 سے مشرف صاحب نے بھرتی کیا؟ آرمی سے کروائیں گے پولیس صاحب. 5 سیکنڈز ٹو آنسر. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو سندھ ہائی کورٹ سو موٹو ایکشن لے. آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 9 وائلیٹ ہو رہے ہیں، آرٹیکل 14 وائلیٹ ہو رہا ہے کراچی میں. ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان آ گیا ہے. اور دوسری بات کہ ڈی ویپنائز کرنے کے لیے کراچی میں میٹنگ کال کی جائے، اس میں رینجرز کو ساتھ، FCC کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، سندھ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، حد ہے بلی کو گھنٹی کس نے باندھنی ہے. حکومت وقت کے علاوہ اس کی ذمہ داری کسی کے پاس نہیں ہے.